अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बज़्म सुख़न में ज़रार ख़ालिश आपका दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता है और आपके गोश गुज़ार बहुत सी चीज़ें करनी हैं, बहुत सी बातें करनी हैं, बहुत से ऐसे तज़किरे होते हैं जो हम बज़्म सुख़न के प्लेटफॉर्म से लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि हर वो बात आपसे की जा सके जो हमें महसूस होती है। बज़्म सुख़न ने अमूमन ऐसे लोगों को बुलाया जो शौरा और अदीब थे, जिन्होंने यहाँ अच्छा कलाम भी पेश किया, बहुत अच्छी बातें की, शेर व अदब की बात हुई, ग़ज़ल की बात हुई, नज़्म की बात हुई। हमने देखा कि मुख्तलिफ़ असातिज़ा भी आए, मुख्तलिफ़ ऐसे शौरा भी आए जो अभी सीख रहे थे, सीखने की मनाज़िल तय कर रहे थे। फिर हमने ये देखा कि हमारे यहाँ ऐसे लोग भी आए जो लोग सियासत के मैदानों से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत से ऐसे आए जो अदाकार हैं, बहुत से ऐसे आए जो समाजी कारकुन हैं। बहुत से लोग मुख्तलिफ़ औक़ात में आते रहे, मुख्तलिफ़ पैगामात देते रहे, मुख्तलिफ़ बातें होती रही, लेकिन हमने कोशिश की है कि अपने अंदर की जो रूहानियत है, अपने अंदर का जो इंसान है, उसकी बहाली पर काम किया जाए। कोशिश ये की जाए कि जो अंदर इंसान बैठा है, जो बाबा बुल्ले शाह ने जिस इंसान को पुकारा है, जिसको वारिस शाह ने पुकारा है, जिसको बड़े बड़े शौरा और अदीबों ने पुकारा है, उस पर काम किया जाए। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि वारिस शाह का और बाबा बुल्ले शाह का मैंने भी तज़किरा किया, तो बाबा बुल्ले शाह का एक कलाम मुझे सुनने को मिला, उड़ी जा आप सब ने सुना होगा और आपने सब ने बहुत इन्जॉय किया होगा उसको। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जिस तरह मैंने उसको समझा, आपने अगर उसको समझने की कोशिश की है, या आपको भी कोई ऐसा साथ मिल गया था, ऐसा साथी मिल गया था जैसे मुझे मिला थे, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत ही खूबसूरत साथी तारिक ज़ैदी साहब, जिन्होंने रास्ते भर मुझे वो कलाम समझाया और मैं उसकी गहराई में उतरा, एक एक लफ्ज़ पर मैंने गौर किया और मैं इस बात पर मेरा ईमान और पुख्ता हो गया कि हमारे जितने भी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, जितने भी ऐसे अहम लोग गुज़रे हैं जिन्होंने हमें अच्छाई की तरफ बुलाया है, सच्चाई की तरफ बुलाया है, नेकी की तरफ बुलाया है, वो बड़े रासिख़ुल अक़ीदा लोग थे। उनका दीन, उनका ईमान बहुत मज़बूत था और उनका मुर्शिद, उनका यार, उनका दोस्त सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह था। उन्होंने किताबी इल्म को फ़रोग़ देने की बात की है। उन्होंने ख़ासकर उस कलाम में जो तज़किरा किया है वो ये कहा है कि किताब का इल्म थामो और उसके बाद अपने कानों में जो है हक़ की बालियाँ पहनकर आगे बढ़ो, तो फिर तुम देखोगे कि तुम उड़ते जाओगे, तुम्हारी रूह वो बालीदगी पाती जाएगी, तुम उस तरफ बढ़ते जाओगे जो तुम्हारी रूहानियत का सफ़र तय करेगी। इसी तरह आगे जब हम बढ़ते हैं तो उन्होंने बहुत वाज़े तौर पे इस बात की निशानदही की है कि वो मुर्शिद से मुराद क्या है। मुर्शिद से मुराद उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है कि वो मेरे मुर्शिद हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि वो मेरे मुर्शिद भी हैं, उन्हीं को मैं फ़ॉलो करता हूँ, उस काली कमली वाले को फ़ॉलो करो तो तुम सब कुछ भूल जाओगे। फिर उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया इस तरह कि अंदर जो मैं है, इस मैं को मारो, क्योंकि अगर तुम अपनी मैं को नहीं मारोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने से मुराद रूहानियत का वो सफ़र है, वो जो हम एक इंसान की हैसियत से अल्लाह तक पहुँचने की कोशिश है, अल्लाह को पहचानने की कोशिश है, अल्लाह तक उसके जो पैगामात हैं, उसने जिस मकसद के तहत हमें भेजा है वो समझने की जो कोशिश है, उसका नाम ही रूहानियत का बढ़ता हुआ सफ़र है। और उस सफ़र की बात अगर हम करें तो हम ये देखते हैं कि बाबा बुल्ले शाह का मुख्तलिफ़ कलाम हमें इस बात की निशानदेही करता है कि अपने अंदर के बुत को तोड़ो, अपने अंदर जो मैं का बुत है इसको तोड़ोगे तो यार की जो ख्वाहिश है, यार की जो चाहत है, वो तुम्हारी चाहत में बदल जाएगी। जो यार चाहता था, यानी कि यार उन्होंने अल्लाह को कहा है, वलीउल्लाह जो होते हैं, औलिया अल्लाह जो होते हैं, अगर उनका आप आसान तर्जुमा करें तो वो अल्लाह के दोस्त होते हैं। तो अल्लाह का दोस्त अगर बनना है तो अल्लाह की बताई हुई चीज़ों पर अमल करने से बनता है, और अल्लाह की बताई हुई चीज़ें हमारे पास कुरान पाक की शक्ल में मौजूद हैं और सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में हमारे पास मौजूद हैं। उस पर अगर हम फॉलो करें, उस पर चलें, तो फिर हमें किसी मुर्शिद की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारी रूहानियत की तकमील ही उसी वजह से होगी कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की बताई हुई चीज़ों पर अमल करें
اور اپنے آپ کو لے کر آگے چلیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم عموماً جو بعض کلام ہیں، کیونکہ ہم میں سے بہت سے شاید وہ زبان کو اس طرح نہیں سمجھتے، بلکہ صرف ایک موسیقی کو سمجھ کر موسیقی کی طرح سنتے ہیں اور موسیقی کی طرح ہی آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن اگر بابا بلے شاہ کا کلام، میں نے طارق صاحب سے پوچھا کہ طارق بھائی آپ نے یہ بات کس طرح سمجھی اور کس طرح سمجھائی ہے، تو طارق زیدی صاحب نے مجھ سے کہا کہ یار جب اس کی گہرائی میں جاؤ نا اور نیت صاف ہو اور تمہارا اس بارے میں ارادہ یہ ہو کہ جس شخص کا تم کلام سن رہے ہو، جس شخص کی تم بات کر رہے ہو، وہ یقیناً ایک ایسا انسان تھا کہ آج کئی صدیوں بعد بھی اگر ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں تو کچھ تو اس کے کلام میں دم تھا. اور پھر بلے شاہی کی آواز سے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ بلیا کی جانا میں کون. اگر وہ وہاں سے ایک سفر شروع ہوا اور اس سفر کی رودات بڑھتے بڑھتے اڑی جا تک پہنچی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا خوبصورت کلام تھا جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے، آپ دیکھیے اس زمانے میں شاید میڈیا ایسا نہیں ہوگا، شاید کیا بالکل نہیں تھا، میڈیا کا تو خیر تصور ہی نہیں تھا. بات کو پہنچانے کا، اپنی دعوت دینے کا، تبلیغ کرنے کا بہت آسان اور سیدھا اور شستہ ذریعہ یہ تھا کہ ہم اپنی بات کو آسان زبان میں پیش کریں. اب اگر بابا بلے شاہ آسان زبان میں ایک بات پیش کر رہے تھے اور وہ نظر آ رہی تھی، لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا. وہ آسان الفاظ میں پورا میسج کنوے کر رہے ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میں سے جس نے بھی بابا بلے شاہ کا یہ کلام نہیں پڑھا ہے، نہیں سنا ہے، تو ایک دفعہ ذرا سنیے، ذرا غور سے اس کو دیکھیے، اس کو پرکھنے کی کوشش کیجیے اور اڑی جا میں اپنی روحانیت کی بالیدگی کے سفر کو دیکھیے کہ کیسے ایک شخص کہاں سے نکلتا ہے، کہاں سے وہ اپنی پرواز شروع کرتا ہے، کیسے وہ اللہ کی کتاب کو تھامتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تھامتا ہے، اور پھر اس کا ایک سفر شروع ہوتا ہے. پھر اس کو ایک ترغیب یہ دی جاتی ہے کہ اخلاقی بنیادوں پر تمہیں اپنے اندر کی انا کو ختم کرنا ہے، اپنے اندر کے میں کو مارنا ہے. جو آج کی سب سے بڑا مرض جو ہے وہ میں ہے، سب سے بڑا مرض آج کل جو ہے وہ انا کا مرض ہے. انا کا مرض جو ہے وہ دنیا کی تہذیب کو ختم کر رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی دنیا میں تخریبی کارروائیاں ہو رہی ہیں، جتنی جنگیں ہو رہی ہیں، جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، وہ سب کے سب ایک جھوٹی انا کا نتیجہ ہے. تو اگر اندر کی انا کو، اس جھوٹی انا کو ختم کیا جائے، اپنی روحانیت کو اس قدر بلند کیا جائے کہ یہ تمام مقامات، جتنے بھی مقامات ہیں، ظاہر انسان ہے، انسان کی زندگی میں یہ سب مقامات آتے ہیں، لیکن ان مقامات کو وہ کس طرح سہتا ہے، کس طرح وہاں سے نکلتا ہے، یہ اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ اپنی میں کو مارا جائے، اپنے اندر کی انا کو مارا جائے. اپنی انا کو مارنے کا طریقہ صرف اور صرف وہی ہے کہ ہم کتاب اللہ کو تھامیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تھامیں اور اس کے ذریعے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. انسانیت کی فلاح و بہبود بھی اسی میں ہے، دنیا کی معراج بھی اسی میں ہے، اور تمام کمالات اسی کے اندر پوشیدہ ہے. ہم نے بھی کوشش آج بھی یہی کی ہے، آج بھی ہماری کوشش ہے انشاءاللہ کہ ہم تھوڑی سی روحانیت پہ بات کریں. روحانیت جو ہمیں سبق دیتی ہے اس پر بات کریں. ہم اس پر بات کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی اخلاق کی بلندیوں پر فائز کیا گیا ہے. کہا گیا کہ آپ کو بھیجا اسی لیے گیا ہے مکارم اخلاق کے لیے. تو اگر اس کام کے لیے بھیجا گیا تو میرا اور آپ کا اخلاق کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ورحمۃ اللہ. بھائی بہت اچھا آپ نے آج بلے شاہ صاحب کا کلام آپ لے کے آئے ہیں، اور یقین کریں مجھے بہت پسند ہے. میں اپنے پاس رکھی ہوئی ہے کتاب بھی. لیکن واقعی صحیح بات ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم اس کو ایک میوزک یا ایک جو دنیا کی بھی باتوں میں لگا رہے ہیں، وہ نہیں، انہوں نے یہی ہمیں سمجھایا تھا. جیسے ہم ایک سادہ الفاظوں میں ہم کہتے ہیں کہ مینوں مل جائے پیار محمد دا، اسی پیت پرائی کی کرنی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ذکر نہ ہوئے ماہی دا، اسی ایسی خدائی کی کرنی. کیا بات ہے. تو بلے شاہ نے بڑا اچھا فرمایا ہے کہ جے رب ملدا ناتیاں توتیا تے ملدا ڈڈواں مچھیاں، تے جے رب ملدا وچ مسیتی تے ملدا چام چڑکیاں، بلیا رب انہاں نوں ملدا نیتا جنہاں دیاں سچیاں. تو دیکھیں بھائی ساری بات انہوں نے کہتے ہیں کہ کوزے میں سمندر کو کر دیا ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی سمجھ رکھ لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور وہ ہمارے جو پہلے مجدد گزرے وہ ہمیں کیا سمجھا رہے تھے، یہ شاعر ہمیں اپنی زبانوں میں کس طرف لے کے جا رہے تھے. کیونکہ جو ہم لوگوں کی تربیت ہوئی ہے، چلے ہم سے تھوڑے سے پہلے ہمارے بزرگوں کی اور ہماری
اور آج کے بچے اس چیز سے دور ہیں، تو وہ سچی بات ہے وہ نہ دین کہہ رہے ہیں نہ دنیا کے، کیونکہ وہ اتنا بھاگا بھاگی میں لگ گئے ہیں. اب جیسے کہ کہتے ہیں کہ 3 جمعے نہیں پڑھیں گے تو ان کا دل کالا ہو جائے گا، تو وہ تو کہہ لیں کہ سارے کے سارے کالے ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کو کیا پتا، ہم محنت نہیں کریں گے تو ہمیں ملے گا نہیں. لیکن گھر بیٹھی مائیں یا باپ جو اب خود کر چکے تھے، لیکن اب ان کے لیے یہ امتحان مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منہ کیا دکھائیں گے جا کے. بے شک ہم نے اپنے بچوں کو یا یورپ میں خوشی سے لے آئے، مجبوری سے لے آئے، پاکستان کی بہت ساری مجبوریوں سے لے آئے، لیکن یہاں آ کے ہم نے کیا کھویا کیا پایا. جہاں دوسری طرف ہم لوگ ان لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہیں، وہ اللہ کے فضل اتنی محبت سے وہ کام کرنے لگ گئے ہیں جو ہمارے مسلمان بچوں کو کرنا چاہیے تھا. لیکن یہاں کے ہمارے مسلمان بچے، اس میں میں بھی شامل ہوں، میرے بچے بھی شامل ہیں کہ ماشاءاللہ بہت ترقیاں کر لی، ہم پروفیسر بن گئے، یہ بن گئے وہ بن گئے، دین سے آگے ہو گئے ہیں. تو یہ چیز حقیقت ہے کہ چلیں ویسے نہیں پڑھ سکتے پنجابی یا وہ ایسی چیزیں نہیں پڑھ سکتے. تو یہ جو ٹی وی پہ آپ نے کیا، تو میں کہتی ہوں کہ یہ اتنا اللہ میاں نے چینل کو اللہ ترقیاں دے، دن دگنی رات چوگنی ترقی دے، کہ اتنی نعمت دی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنی. میں آج 5 ہفتے کے 6 ہفتے کے بعد اس گھر میں واپس آئی ہوں تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ میری روح تڑپ رہی تھی. اور جیسے ہی میں نے چینل اپنا ٹی وی چلایا ہے تو مجھے یہ سننے کو باتیں ملی، تو یقین کریں کہ ایسے لگتا ہے کہ ایک مردے میں جان پھونک دی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز چلا کے. اچھا بہن، میں جو ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو 2 منٹ آپ سے بات ہو سکتی ہے اس ٹاپک پہ، کہ ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی ہمارے صوفی شعراء گزرے ہیں، اور ان میں نمبر 1 میاں محمد بخش صاحب ہوں، بابا بلے شاہ ہوں، وارث شاہ ہوں، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، ان کی اصل تعلیمات جو تھیں وہ دین کے فروغ کی تھیں، اور وہ آسان لفظوں میں. یعنی کہ میں خود، کیونکہ مجھے شاید پنجابی اتنی اچھی طرح سمجھ نہیں آتی، لیکن میں نے کوشش کی، اور جب میں اس پہ پہنچا ہوں اور میں سمجھا ہوں اس پروگرام کو اور میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو ایک ایک لفظ مجھ پہ واضح ہو رہا تھا. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسیطیں جا کے تم جو ٹکرے لگا رہے ہو یا جو سجدے کر رہے ہو وہ بھی اپنی جگہ کرنے ہیں تمہیں، لیکن اس کے برعکس اگر تم بہترین کام کرتے ہو کہ تم دلوں کے اندر جو ہے نا، اپنے اندر جو میل ہے اس کو نکالو. یہ کتنا خوبصورت پیغام تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو اس پیغام کی ترغیب دینی چاہیے، اس طرف ان کو بڑھانا چاہیے کہ جو روحانیت سے جڑی چیزیں ہیں، جو ہمارا صوفیانہ کلام ہے، وہ بہت آسان ہے. مطلب میں جو ڈائریکٹ پنجابی شاید اتنی نہیں سمجھتا، اس کو بھی اگر اس کے اندر کوئی باریکی نظر آ رہی ہے اور میں ڈیپتھ میں جا کے اس کو دیکھ رہا ہوں، تو آپ کیا کہیں گی کہ ہمارے نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے اس وقت، خاص کر بابا بلے شاہ کے کلام کے حوالے سے؟ میرے خیال میں بھائی، پہلے تو سچی جو بات ہے کہ والدین کو اپنی دوبارہ اس چیز پہ ریسرچ کرنی چاہیے اور کوشش کریں محبت سے، پیار سے. نہیں ہے تو ناراضگی کے لحاظ سے بھی کہیں بچوں کو کہ بچے ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو آپ ٹھیک ہے، پھر آپ کو آپ کی دنیا مبارک ہو، ہم اپنی جگہ پہ. حقیقت ہے کہ کئی دفعہ میرے ہی گھر میں بچوں کو میرے ساتھ جنگ ہو جاتا ہے کہ بڑے سے بڑے جو مولوی صاحب ہیں یا وہ ہیں، ان کے گھروں میں بھی یہ مسئلہ ان کی بیگ میں نہیں کھڑی کرتی ہوں گی. جیسے ماں آپ ہمارے ساتھ، ہم آپ کے پاس کوئی مہینے بعد آئیں یا 2 مہینے کے بعد آئیں یا 2 ہفتے کے بعد ملتی ہیں تو آپ ایک ہی بات چھیڑتی ہیں. میں نے کہا مجھے اللہ نے ایک ہی بات کا پوچھنا ہے، کیا بات؟ آپ کی پڑھائیوں کا، آپ کی چیزوں سے مجھے نہیں کچھ بھی پوچھنا. بلکہ میں تو اس غم میں ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے اتنے بچے، انسان اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنایا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس کو اللہ کے کاموں کو آگے پھیلائے، ورنہ بچے تو جانور پیدا کر دیتے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں. بے شک، بہت اچھی بات کی آپ نے. بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنا اچھا مشورہ دیا، اتنی اچھی باتیں کی. دوستو، ہم بات کر رہے ہیں روحانیت پہ، ہم بات کر رہے ہیں ڈیوائن نالج پہ، ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسا اثاثے اور ایک ایسے سرمایہ پہ جو ہمارے پاس صدیوں سے موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جو قرآن دے کے گئے، جس کے ہم نے بہت سے مطالب اور تفاسیر ہمارے یہاں آئیں، اور بہت سے ایسے صوفیاء آئے، ایسے بزرگ آئے جنہوں نے وہ ہم تک پہنچایا، ہماری آسان زبانوں میں پہنچایا. ابھی ہم جو وارث شاہ کی بات کر رہے تھے، ہم نے وارث شاہ کا بے تحاشا کلام اگر آپ دیکھیں، پڑھیں، سنیں، تو وہ عام لوگوں کی زبان میں بات کر رہے تھے. ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسے مہمان بھی آئیں جو عام لوگوں کی زبان میں عام لوگوں کا پیغام عام لوگوں تک پہنچائے، کیونکہ ہم سب عام لوگ ہیں اور اللہ نے عام لوگ ہی پسند ہیں. اللہ کو، اللہ نے دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد میں عام لوگوں کو پیدا کیا ہے. خاص تو چند لوگ ہوں گے، لیکن عام کتنے نظر آتے ہیں؟ ہر وقت عام لوگ آپ کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. تو اس عوام کے لیے ہی
ہمیں چاہیے کہ ہم ان تک آسانی سے بات پہنچائیں. میرے ساتھ آج ایک ایسی اتفاق کی بات ہے کہ ایسی اچھی مہمان موجود ہیں جو کہ جن کا ٹاپک ہی خاص کر کے روحانیت کے حوالے سے، اور یہ روحانیت کے جدید اور قدیم دونوں معنوں سے ان کی ہم آہنگی ہے، دونوں معنوں کو لے کے چلتی ہیں، اور اس کا بیچ کا راستہ جو انہوں نے نکالا ہے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس سے انسانیت کی فلاح و بہبود کا بہت سے در اور کھلیں گے. میری آج کی مہمان ہے ڈاکٹر نیلم فواد صاحب. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ بہت شکریہ آپ کا انویٹیشن کا. اچھا، میں اصل میں نے ابھی تذکرہ کر رہا تھا کہ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ، طارق زیدی صاحب، بڑے اچھے مفکر ہیں، وہ ریسرچر ہیں، وہ خود پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. ان کے ساتھ میں ایک سفر پہ نکلا اور لمبا سفر تھا. تو عموماً ہوتا ہے کہ ہم یعنی کہ کچھ قرأت سن رہے ہیں، کچھ سن رہے ہیں، یا مختلف ہمارا کیونکہ سیاسی، مذہبی، ادبی سارے ٹاپک ہمارے پاس ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا یار واپسی میں جب ہمارے جاتے وقت تو آدمی بڑا فریش ہوتا ہے، پروگرام ختم کر کے جب واپس آ رہا ہوتا ہے تو بڑا تھکا ہوا ہوتا ہے. ہم ایک ایگزیبیشن میں گئے تھے، وہاں سے واپس آ رہے تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار میں آپ کو ایک چیز سناتا ہوں. انہوں نے ایک گانا لگا دیا جو بلے شاہ کا بڑا مشہور آج کل چل رہا ہے، اڈی جا اڈی جا اڈی جا. اور وہ میں نے کہا یار یہ تو میں نے پہلے بھی سنا ہوا ہے. کہتے اچھا اب سنا ہے نا، اب سمجھیں گے اس کو مل کے. میں نے کہا اچھا. ایک ایک بند پڑھتے گئے، ایک ایک شعر پڑھتے گئے، اور مجھے لگا کہ اس زمانے کے حساب سے اس سے بہتر شاندار دین کی تبلیغ نہیں ہو سکتی تھی. جو کواڑ کھلتے گئے اللہ کی راہ. بالکل جس طرح بابا بلے شاہ کا وہ کلام بالکل سادگی اور پرکاری لیے ہوئے، معنی خیزی لیے ہوئے، یعنی کہ شروع وہاں سے ہو رہا ہے کہ تمہیں اگر اڑنا ہے، یعنی کہ روح کی بالیدگی چاہیے، روح کا سفر اگر کرنا ہے تو تم کتاب کو ہاتھ میں تھامو، کان میں حق کی مندریاں پہنو اور پھر اڑو. چلو تو تم اڑو گے. پھر اگلا جو سٹیپ تھا، مرشد بنا لو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کی تفاسیر کو، ان کی تعلیمات کو اپنے دل میں لے کے چلو، تم ہو جاؤ گے. اپنا جو لباس ہے اندر کا وہ پھاڑ دو، اپنے اندر کی جو میں ہے اس کو ختم کر دو اور آگے بڑھو. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ روحانیت کی جو ہمارے یہاں تعلیم تھی تو بڑی خوبصورت تھی، اور خاص کر جو صوفیانہ کلام تھا، اگر وہ اس کو اسی طرح جس طرح کہ وہ حق رکھتا ہے پہنچائے جانے کا، وہ ہمارے یہاں پہنچایا نہیں ہے. اگر پہنچایا جاتا تو آج معاشرہ کچھ اور ہوتا. بالکل بالکل. دیکھیں سب سے بڑی بات، اگر آپ لنڈن کی بات کرتے ہیں اور ہمیں انڈیویجول اس پہ بات کرتے ہیں، تو جب لندن میں جو آیا ہے یہاں پر، وہ اپنی ایک پہچان بنانے میں اتنا زیادہ مگن ہو گیا کہ اس نے وہ ساری میٹیریل چیزوں کو اپنا لیا اور میں کو ختم کر دیا. میں سے مراد ایگو والی میں نہیں، یعنی وہ اندر لوگوں کو ڈفرینشیٹ ہی نہیں پتا. خودی اور میں فرق جو ہے وہ ہم بھول گئے. میں اچھا خاصے اس بات پہ ایک لیکچر میں نے بہت پہلے دیا تھا، مطلب، اور وہ بہت اپریشیٹ کیا انگلش لوگوں کے سامنے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین آئی اینڈ مائی. ہم مائے پہ میرا 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 پوری توجہ ہماری زندگی کی، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہماری دن رات صرف میرا پہ ہو گئی. میں کو ہم بھول ہی گئے کہ میں ایک روح ہے اللہ کی بھیجی ہوئی اس دنیا میں. یہ تو خد و خال، یہ آپ سمجھیں، یہ ایک تو یہ قید ہے. میں تو اس کو جسم کو ایک قید خانہ بھی سمجھتی ہوں. بے شک بالکل ہے. اور وہ والی قید جس کے ہم لوگ لا تعداد ہزاروں خواہشات میں بن چکے ہیں، کہ ہمارے کپڑے بھی اچھے ہو، میرا کپڑا اچھا ہو، میرا چہرہ اچھا لگے، میرا کھانا اچھا لگے، میرا لباس، میرا رہنا، میرا دکھانا، میرا شو کرنا، صرف انہی چیزوں میں مگن ہو کے رہ گئے ہیں. بنسبت کہ ہمارے جو بزرگ ہستیاں ہمارے پاس سے گزری ہیں، آپ نے بلے شاہ کی بات کی، اب آپ جو ہیں وہ سلطان باہو کو دیکھ لیجئے، رومی کو دیکھ لیجئے آپ، اولیاء کرام سے ہمارے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک سینٹ تھے. ان کی میں نے تو ابھی اشفاق احمد صاحب کی بہت سارے لوگوں کو ریکمنڈ کیا میں نے کہ اگر آپ نے پلیز میٹا فزکس کو، یہ روحانیت کو سمجھنا ہے تو تھوڑا سا آپ منزلے کا سودا دیکھ لیں ضرور. میں حیران ہوتی ہوں کہ پروردگار جب تم نے ہمیں اتنے خاص الخاص لوگ اپنے عطا کی، اس کے بعد ہم بھٹک گئے. کیونکہ آپ ایجوکیشنلسٹ بھی ہیں، آپ سے میں اس کا استفادہ کروں گا کہ میں پوچھوں آپ سے اس بات کا. ہم اگر دیکھیں کہ ہمارے اگر ہم 4 نام لے لیں، 4 بڑے جو صوفیہ ہے ہمارے، بابا بلے شاہ کو لے لیں، ہم سلطان باہو سلطان کو لے لیں، ہم وہاں سے میاں محمد بخش کو لے لیں، ادھر ہم آ جائیں سائنس اچل سرمست کو لے لیں، عبداللطیف بھٹائی کو لے لیں، 4-5 نام نکال لیں. ہم ان 4-5 لوگوں کے اوپر ہم نے صحیح معنوں میں کام نہیں کیا. اگر ہم نے کیا ہوتا تو ہمیں کسی اور اچھا پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک خانقاہی نظام ترتیب دے دیا، ہم نے ان کی مزارات کو بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا، محکمہ اوقاف کو بہت اچھا سجایا، بہت اچھی طریقے سے یہاں عرس منانے کی تحریک چلائی گئی. وہ اچھی بات ہے، وہ بھی ہونا چاہیے. ظاہر ہے ہمارے سینئر بزرگ ہیں سارے ہمارے، ان سب کی تو عزت ہمارے دلوں میں ہے.
لیکن وہ خود کیا چاہتے تھے یہ ہم بھول گئے. جو تعلیمات دینا چاہتے تھے وہ نہیں تھی. دیکھیں ہم نے میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم دکھاوے میں شعبازی میں ہم نے مزار بنا لیے, ہم نے اتنے سارے خطبے لگا دیے, ہم آئے دن شاید ان کا کوئی نہ کوئی دن بھی مناتے رہتے ہیں, لیکن ہم لوگ جو وہ تعلیمات دینے آئے تھے, جو اندر کا ہمارے وہ روشن کرنے آئے تھے, وہ ہم بھولتے چلے گئے. ہم نے تو, اور آپ چلیے مطلب یہ تو وہ بڑی ہستیاں ہیں جو ہمارے میں سے ابھی ہو کر گزری ہیں. ہم نے اپنے تو قرآن پاک کو, بے شک, جو حکمت کی کتاب تھی, جو علم کی کتاب تھی, جو ہمارا آنے والا کل اور پرسوں اور چوتھ بھی بتانے والی کتاب تھی, اس کو طاق میں سجا کے رکھ دیا کہ جب پڑھیں گے احترام سے کھولیں گے, پڑھیں گے, اور بس وہ رٹیفیکیشن پڑھنا اور سمجھنا نہیں. تب سمجھنا, اگر آپ روحانیت میں یا آپ روحانیت کی بالیدگی چاہتے ہیں یا آپ اندر کا اچھا ہونا چاہتے ہیں, اندر کا مطمئن ہونا بہت ضروری ہے. اس باہر کی میرے نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا. آپ نے ابھی کہا کہ دیکھیے کہ میں ایجوکیشنسٹ بھی ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ لیکن جتنا ڈپریشن, سٹریس میں آج دیکھ رہی ہوں, دنیاوی تعلیم کے لیے نہیں, انسان کی چیزوں میں پھنسے ہوئے, میٹیریل چیزوں میں پھنسنے کی وجہ سے, کیونکہ ہم نے اپنے صحیح علم کو چھوڑ دیا نا. کیمسٹری, بایو فزکس یا فائن آرٹس یا آرٹس ہمیں ایک تعلیم دیتی ہے جس سے ہمیں دنیا میں چلنا سکھایا جاتا ہے. بے شک, بالکل. ان کی تعلیمات جو ہمارے اندر روشن کرتی ہیں, جو ہمیں مطمئن کرتی ہیں, جو ہمیں آگے کی طرف لے کے جاتی ہیں, اگر یہ تعلیم ہم صحیح معنوں میں اس کو حاصل کر لیں, یا اپنے بچوں کو یا آنے والی نسلوں کو, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں یا رب العالمین, کیونکہ اس وقت میں سمجھتی ہوں یہ پیچھے یہ ریورس کاؤنٹنگ والا ٹائم شروع ہو گیا. بالکل. اچھا دوست, جو میں کیونکہ میں اپنے ٹاپک سے چاہ رہا ہوں کہ ہم اس سے ریلیٹ رہیں, متواتر اسی کے پر بات کریں. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہرحال بہت زیادہ بابا بلے شاہ کو بہت گایا جاتا ہے, سمجھا نہیں جاتا, بہت گایا جاتا ہے. وارث شاہ کو بھی گایا جاتا ہے. میاں محمد بخش کا بھی کلام, وہ گئی جوانی پھر نہیں آندی لک خوراکہ کھائیے, وہ انہوں نے کس ماحول میں کہی تھی اور میں کس ماحول میں سنا ہے میں نے, یعنی کہ میں جس انداز میں بچپن سے اس کو انڈرسٹینڈ کرتا آ رہا تھا, اور اب جب میں نے پڑھا ہے تو مجھے پتا چلا کہ وہ تو کچھ اور کہہ رہے تھے, ان کی بات بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ. میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس کرتی ہوں. بہو سلطان کا ہے جج سکھ لے یار مناوندا, سوری پنجابی کی پوائنٹ سے, جج سکھ لے یار مناوندا. واہ, ٹھیک ہے. اب میں نے وہ, مجھے اتنا بہترین کلام لگا کیونکہ میں خود اس راہ کی مسافر ہوں اور دھیمے دھیمے چلی جا رہی ہوں, طفل مکتب ہوں. تو جب میں یہ کلام سن رہی تھی تو میرے اندر ایسے جیسے جکڑا جا رہا, میرا دل کیا کہ میں اپنے پیاروں کو فوراً شیئر کروں کہ وہ بھی اس چیز کو سمجھے. آپ یقین نہیں کریں کہ میں نے کچھ لوگوں کو جب شیئر کیا تو انہوں نے اس کو غلط معنی میں لے لیا کہ وہ جج سیکھ لے یار منامنتا, مطلب وہ اور طرف اس کو بات کہی یار منانے کا جو ہے نا گر سیکھ لو, مطلب یہ سمجھے یار سے مراد نہیں سمجھے دنیاوی یار. حالانکہ وہ پوری ایک تہ میں لے کے جاتے ہیں کہ دیکھو کہ تمہارے وضو کرنے سے تم نے باہر دھو لیے, اندر جب تک نہیں دھو گے تم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. جتنا مرضی رگڑ رگڑ کے دھو لو, جتنے مرضی تم تسبیح کھڑکا لو, جب تک تم اس کو دل سے نہیں عطا کرو گے, جتنی تم مرضی سجدے سر مار لو زمین پہ, جب تک وہ سجدہ نہیں نکلے گا, قیامیت کا سجدہ نہیں نکلے گا, یعنی قیام کرنا نماز کا, تم کہیں نہیں پہنچ سکتے. تو وہ نہیں, آپ نے بہت اچھی بات کی. ناظرین, جو ہماری گفتگو ہے نا, ہم گفتگو کو کہیں نہیں لے کے جا رہے, ہم یہیں رکھی ہوئی ہے, آپ سے بات کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ مل کے یہ بات کریں کہ ہو کیا رہا ہے. یعنی کہ جیسے ابھی نیلم نے کہا کہ وہ کہتے ہیں جج یار منا لوا, تو چل یار منانے کے گر سیکھنے سے مراد پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ ان اصحاب نے یار, مرشد, دوست, اپنا جگر کس کو کہا ہے. اگر یہی نہیں سمجھیں گے تو ہم ان کے کلام کو کہاں سمجھیں گے. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا یار ہے. ولی اللہ کی بات دیکھیں نا, اولیاء اللہ کی بات کریں, اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں ہیں, کہیں مت جائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین, وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. جیسا کہ ہم نے آپ سے تذکرہ کیا کہ آج دل جو ہے وہ بڑا کھنچ رہا تھا اس حوالے سے بات کرنے کی کہ جو دلوں کے میل ہیں, کچیل ہیں, ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے. ہم ذاتی حیثیت میں بڑی کوششیں کرتے ہیں, بڑی عبادتیں کرتے ہیں, بڑی مساجد میں نوافل ادا کرتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن وہ دلوں کا میل ختم نہیں ہو رہا. تو میں نے جیسے تذکرہ کیا کہ بابا بلے شاہ کا وہ جب کلام میں نے سنا تو مجھے اپیل کیا اس کلام نے. مجھے ایسا لگا کہ واقعی بابا بلے شاہ ہم سے کہنا کیا چاہتے ہیں
اور ہم نے ان کو کہاں کس کام پہ لگا دیا. ہم تو بس صرف موسیقی کی طرح ان سے سن رہے ہیں, ان سے کوئی فیض حاصل نہیں کر رہے. تو ہم نے کوشش کی کہ آج ہم اسٹوڈیو میں کئی ایسے مہمانوں کو بلائیں, ان سے بات کریں. ابھی آپ نے دیکھا ڈاکٹر نیلم فواد یہاں موجود تھیں. میرے اگلے مہمان جو ہیں وہ بھی سلسلہ عظیمیہ سے تعلق ہے, روحانیت کے حوالے سے بہت کام ہے, بہت اچھے پروگرامز کرتے ہیں یہاں پہ, بہت اچھی ترغیبات لوگوں کو دیتے ہیں, بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں, بہت اچھے پریزنٹر بھی ہیں. میں اپنے دوست کو یہاں ان کا استقبال کروں گا, مدبر حسین عظیم قریشی عظیمی صاحب. السلام علیکم جناب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ اچھا مدبر بھائی, باختیں تو بہت ساری ہیں, ہم ڈسکس کر رہے تھے, اس سے پہلے بھی بات ہوئی. بنیادی طور پہ ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ روحانیت, ہمیں یہ تو پتہ چلا کہ دلوں کا میل کچیل جو ہے بالیدگی حاصل ہوتی ہے, روح کو بالیدگی حاصل ہوتی ہے اپنے اندر کو ختم کرنے سے, اپنی میں کو مارنے سے, اپنی روح کی بالیدگی سے. لیکن یہ روح کیا ہوتی ہے اور اس کی بالیدگی کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ بہرحال ایک ایسے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں اس پر باقاعدہ کام ہوتا ہے, اس کے اوپر پورے ایکسرسائزز ہوتی ہیں, لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے, لوگوں کے دلوں سے میل کچیل نکالا جاتا ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ماشاءاللہ زرار بھائی, سہیل زرار بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا, اور آپ کی پوری ٹیم, اسلام چینل اردو کی ٹیم جو اس پروگرام کو ترتیب دے رہی ہے, ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھا ٹاپک ہے جو آپ جس پہ بات کر رہے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ زندگی میں اگر کوئی علم سیکھنا ہے تو یہیں سے شروع ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری اصل جو ہے وہ روح ہے, ہمارا اصل جسم نہیں ہے, اور ہم جسم کے پیچھے رہتے ہیں. ہم جسم کو کے لبادے کو, ہم جسم کی جو نشو و نما کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اصل ہے ہماری روح. روح اس جسم سے پہلے بھی تھی اور اس جسم کے بعد بھی ہے. یعنی اگر ابھی اسی وقت ہماری روح نکال لی جائے تو ہمارے سارے سینسز ختم ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جسم جو زندہ ہے وہ روح کی وجہ سے ہے. اور سارے آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں, جو مجھ سے بات کر رہے ہیں, یہ آپ کا جسم آپ کی روح کی وجہ سے بات کر رہا ہے مجھ سے. بالکل. تو اس کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ آپ کی روح اور میری روح آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اب اس روح کی نشو و نما کیسی کی جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیے ہیں, قرآن دیا ہے, اس کو سوچنے سمجھنے. بہت مجھے ایک آیت یاد آ گئی, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ روح کا جو اصل مرکز ہے وہ دل ہے. وہیں سے اطمینان ملتا ہے, وہیں سے سکون ملتا ہے, وہیں سے اس جسم کی نشو و نما ہوتی ہے. اب اس کو اس طرح سے دیکھ لیجئے کہ اگر ہم نے جسم کے ذریعے روح کو پہچانا تو روح بھی جسم کو اتنی ہی توانائی دے گی جتنا ہم اس کو تگ و دو کرتے ہیں اس کو پہچاننے کے لیے. بہت ہی آسان ہے. دنیا بھر میں چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں, وہ سب مراقبہ کرتے ہیں. چائنیز اس میں بہت آگے ہیں, ہندو اس میں بہت آگے ہیں, مسلمان بھی بہت آگے ہیں, اور بھی بہت سے لوگ جو میڈیٹیشن کو جانتے ہیں وہ میڈیٹیشن کے ذریعے روح تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جیسی وہ کوشش کرتے ہیں روح اپنی, پھر اس کے بعد اس کا اپنا عمل شروع ہو جاتا ہے. اور پھر وہ آپ دیکھیے کہ ہم خواب میں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں, اور جب مثال کے طور پہ کوئی ایسی چیز ہم دیکھ لیں تو ہم پر غصہ طاری ہو جاتا ہے. ہم جیسی سو کر اٹھتے ہیں تو ہمارے اوپر غصہ طاری ہوتا ہے, یا کبھی ہیبت طاری ہوتی ہے, یا خوف طاری ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ غیب کی ایک اور دنیا ہے جس کو ہم روحانیت کہتے ہیں. یہی روحانیت ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے, بہت اچھی وضاحت کی. اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے خاص کر کیونکہ میں آپ کے جو سلسلہ عظیمیہ ہے, بابا جی جو ہے اور دوسرے لوگ ہیں بڑے محترم, بڑے معتبر, اور بڑے خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب, کیونکہ میں بابا جی ان کو ہمیشہ سے کہتا ہوں, تو وہ ان کو میں نے ہمیشہ سے دیکھا. خاص کر وقار بھائی جو ہیں وہ بھی بڑا ایکٹیو, ماشاء اللہ بڑا ایکٹیو ہے ساری ٹیم. پڑھے لکھے لوگوں کے لیے انہوں نے بہت اچھی طریقے سے لوگوں کو کنونس کیا, کیونکہ ظاہر ہے ہر آدمی کنونس نہیں ہوتا. لیکن بہت سے لوگ اب بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ رنگوں سے اور روشنیوں سے بھی کوئی علاج ہوتا ہے, وہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی اور جناب خواجہ شمس الدین عظیمی دامت برکاتہ, انہوں نے اس سلسلے میں بڑی کوشش کی ہے. اور روح کو اور جسم کو یوں سمجھ لیجئے کہ
دراصل روشنیوں ہی کی ضرورت ہے. کیا بات ہے. اور وہ روشنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منور کرنے کی نور کی ضرورت ہے. صحیح کہا, بالکل صحیح کہا آپ نے. وہ نور کی روشنی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نور بنایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا, پھر اس سے پھر یہ ساری کائنات بنائی. اس روح کے اندر, اس نور کے اندر روشنیاں ہیں. اچھا, وہ روشنیاں ہمارے چاروں طرف آلریڈی موجود ہیں. صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک آٹومیٹک سسٹم ہے, جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ جا رہی ہے. لیکن اگر آپ کو اس سے زیادہ چاہیے تو آپ کو اس کے لیے کچھ پڑھنا پڑتا ہے, قرآن کی تلاوت کرنی پڑتی ہے, آپ کو نماز پڑھنی پڑتی ہے, آپ کو رکوع و سجود کرنے پڑتے ہیں, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راغب ہونا پڑتا ہے. پھر وہ جو روشنیاں ہیں وہ آپ کے اندر جمع ہونی شروع ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ جو مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کو اپنے اندر اسٹور کیسے کیا جائے. جو لوگ اسٹور کر لیتے ہیں ان کے اندر یہ ایک خاصیت, یہ اہمیت بن جاتی ہے کہ وہ دوسروں لوگوں کی, مثال کے طور پہ آپ کے سر میں درد ہے تو میں آپ کی ہیلنگ کر سکتا ہوں. سر کا درد آپ کو 5 منٹ میں ختم ہو جائے گا. وجہ یہ ہوگی کہ میں آپ کا سر کا درد اپنے اوپر لے لوں گا اور وہ روشنی آپ کے اندر منتقل کر دوں گا جس کی آپ کو جسم کو ضرورت ہے. اچھا. تو 5 منٹ کے اندر اندر وہ روشنی اپنا کام شروع کر دے گی, آپ کا سر کا درد ختم. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, چکر آنا, یا مثال کے طور پر سب سے بڑا جو ہمارے یہاں المیہ ہے وہ یہ ڈپریشن, ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں, فرسٹریشن ہے, ڈپریشن ہے. یہ ساری چیزیں یہی ہیں کہ ہمارے اندر وہ روشنیاں نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے. اگر وہ ہم روشنیاں جمع رکھیں تو میں الحمدللہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم عطا کیا ہے. مرشد کریم یہ خواجہ شمس الدین عظیمی, ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی, وہاں سے میں نے پڑھا بھی ہے, کتابوں میں بھی پڑھا ہے, تو وہ میں کرتا رہتا ہوں. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تک, آج تک زندگی میں مجھے سر کا درد نہیں ہوا. کیا بات ہے. اور کبھی نہ چکر آئے, نہ کبھی ڈپریسڈ ہوتا ہوں, نہ کبھی فرسٹریشن. ہر چیز اللہ شادی ہوئی ہے آپ کی؟ الحمدللہ 3 بچے ہیں میرے. الحمدللہ 3 بچے. خیر دوستوں, میں نے تو ایسے ذرائع مذاق یہ بات کی. جی الحمدللہ. اور اسی ذریعے سے سارے میرے بچے ماشاءاللہ اسی کام میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی بھی کرتے ہیں. اچھا ہاں, اب ہم اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کیونکہ وقت کی قلت ہے. میں چاہتا ہوں کہ بھرپور آپ کی آنے سے فائدہ اٹھایا جائے. آپ کافی پریشانیوں, کیونکہ ٹریفک بہت تھا, مسئلے مسائل تھے. آپ نے ایک ایسی فیلڈ کو چنا انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے. ظاہر ہے آپ معاشی طور پہ تو کچھ اور کام کرتے رہے, سوشل ایکٹیوسٹ رہے, آپ ایک سوشل سروس میں رہے, آپ نے بہت کام کیا, ڈفرینٹ چیزیں رہیں. لیکن ثنا خوانی جو تھی, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا جو شوق تھا, وہ آپ کے اندر کہاں سے پیدا ہوا اور اس کو کیسے لے کے چلے آپ؟ یہ میں نے ایک مسجد میں ایک واقعہ سنا تھا. امام مسجد جو ہے وہ واقعہ سنا رہے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار مکہ جو ہے وہ یہی کام کیا کرتے تھے, یعنی اشعار لکھا کرتے تھے, اور وہ اشعار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل بھی کرتے تھے. نعوذ باللہ. جی. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے, انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور انہوں نے یہ اشعار لکھنے شروع کیے. سبحان اللہ. اور اشعار میں پھر وہ ان کو جواب دیتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ان کے اشعار کے جواب ان کے پاس نہیں ہوتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آپ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر, یہ کعبے کی دیوار پہ لکھ دیں. اچھا. جب لکھ دیا گیا تو کفار مکہ کہنے لگے کہ یہ واللہ کسی انسان کا یہ کلام ہے ہی نہیں, واللہ یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے. تو یہ حقیقت ہے قرآن کی. اور وہ ایسے فصیح و بلیغ لوگ تھے کہ جو ہر بات شاعری میں کرتے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واللہ کسی کا کلام. اور وہ انہی کی اپنی زبان, عربی زبان, وہ کہتے ہیں کہ یہ واللہ کسی انسان. اچھا, پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حوصلہ افزائی کی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پھر وہ اشعار کہتے رہے. پھر وہ مسجد نبوی میں آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بناتے تھے ان کے لیے, کہتے تھے حسان یہاں بیٹھو اور پھر تم اشعار سناؤ. پھر ثنا خوانی کرتے تھے حسان بن ثابت. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی ادا تھی, ان کو جو پسند آئی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ ہم نے اپنائی. ہم نے کہا کہ یہی ایک طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عزت بنانے کا.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت بنانے کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسان بن ثابت سے سلسلہ ان سے شروع ہوا، لیکن دراصل نعت رسول مقبول کہنے کا سلسلہ حضرت آدم سے جاری ہے، یعنی کہ پہلے نبی سے لے کر جتنے انبیاء کرام آئے سب نے میرے نبی کی مدد کی ہے۔ ہر صحیفے میں بات تھی نا کہ ایک نبی آئے گا آخر میں نبی، اس کے بنا تو ان کا صحیفہ مکمل نہیں ہوتا تھا۔ پھر سب سے بڑھ کر قرآن میں خود اللہ نے نعت کہی ہے، اللہ نے تو نعت کہی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالکل ہر چیز ان کی بیان ہوئی، اور اس سلسلے کو یہ تا قیامت چلے گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ نے اس کو چنا، آپ اس کو لے کے چلے، تو میں چاہوں گا اگر آپ ہمیں کچھ اشعار پیش کریں، نعت کے کچھ اشعار سے شروع کریں تو ذرا ماحول بنے گا اور ہمارے ناظرین بھی سن کے محظوظ ہوں گے اور اس کو اس کا جو نور پر نور محفل کا لطف اٹھائیں گے۔ جی ماشاءاللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت میرے آقا کا دربار نظر آئے، جس وقت میرے آقا کا دربار نظر آئے، اور بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں، مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا
سرکار نظر آئے ہم نے تو جدھر دیکھا. مدبر بھائی کیا خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا اور کس قدر انداز آپ کا جو تھا وہ والہانہ تھا. ظاہر عشق جو ہوتا ہے نا اس کے اپنے طریقے ہوتے ہیں, اندر سے طریقے ہوتے ہیں, اندر سے آواز آتی ہے. اچھا تھوڑا سا میں کیونکہ وقت کی قلت ہے, ہمیں پروگرام بھی کلوز کرنا ہے, تو میں پوچھنا ہی چاہوں گا کہ آپ خود بھی شعر کہتے ہیں, آپ خود بھی ماشاءاللہ شاعر ہیں, آپ کا کلام بھی میری نظر سے گزرا آپ کہتے ہیں, لیکن آپ باقاعدہ مشاعروں میں ہم نے آپ کو بہت کم دیکھا, ایسا کیوں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ کام بہت ہے, مقابلہ سخت. اب جو چیزیں میں نے چنی ہوئی ہیں اسی پہ میں زیادہ اپنا ٹائم لگاتا ہوں, پروگرام ترتیب دیتا ہوں, آرگنائزر بھی ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل منعقد کرتا ہوں. میری وائف جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی نعت خواں ہیں, تو وہ بھی پروگرام مرتب دیتی ہیں, تو اس کام میں لگ گئے. تو اب ایک دو مشاعرے بھی کیے ہیں میں نے, لیکن اس طرف اب دل نہیں لگتا زیادہ. لیکن ابھی تک کلام تو میں کہتا ہوں, کلام میں لکھ رہا ہوں میں, لیکن یہ ہے کہ کبھی موقع ملا کچھ ہمیں ہمارے ناظرین کے لیے کچھ اگر آپ پیش کریں کچھ ضرور, بالکل ہم تو چاہیں گے کہ اگر کچھ آپ کا ایسا کلام جو ہمارے ناظرین بھی جس سے مستفیض ہو سکیں تو کیوں نہ سنیں. بالکل ضرور پیش کیجیے. جی ناظرین دیکھیں ہمارے پاس آج ایسے مہمان موجود ہیں جو ماشاءاللہ اتنی اچھی نعت کہتے ہیں, روحانیت پہ اتنا ان کو ماشاءاللہ درک حاصل ہے, اور اشعار بھی کہتے ہیں. دیکھتے ہیں ان کی غزل کیا کہتی ہے ہم سے. یہ ہے جناب, جی ارشاد. زمین سے آسمان نہیں ملتا, زمین سے آسمان نہیں ملتا, کوئی بھی آشنا نہیں ملتا. زمین سے آسمان نہیں ملتا, کوئی بھی آشنا نہیں ملتا. زندگی عشق کے فسانوں میں کوئی بھی دل ربا نہیں ملتا. زندگی عشق کے فسانوں میں کوئی بھی دل ربا نہیں ملتا. اور تمہارے شہر کی سب راہوں میں, تمہارے شہر کی سب راہوں میں راستہ کوئی کھلا نہیں ملتا, راستہ کوئی کھلا نہیں ملتا. اور کیا غضب ہے کہ دل میں رہتا ہے, کیا غضب ہے کہ دل میں رہتا ہے, پھر بھی اس کا پتہ نہیں ملتا, پھر بھی اس کا پتہ نہیں ملتا. اور یہ شعر مجھے بہت ہی پسند ہے. کھول رکھے ہیں ہم نے, کھول رکھے ہیں سارے دروازے, کھول رکھے ہیں سارے دروازے, پر اسے گھر کھلا نہیں ملتا. کھول رکھے ہیں سارے دروازے, پر اسے گھر کھلا نہیں ملتا. کون ہوں میں, کس سے پوچھوں اب, کون ہوں میں. جیسے یہ بات جو ہماری چل رہی تھی اسی پہ ہے وہی بات سامنے, میں کی جانا میں کون. کون ہوں میں, کس سے پوچھوں اب, آئینہ ساز کیوں نہیں ملتا, وہ آئینہ ساز کیوں نہیں ملتا. کیا کہنے. اس میں ایک چیز میں جو میرے ذہن میں تھی یہ شعر کہتے ہوئے, بہت سے لوگ کو خدا بھی مل بھی جاتا ہے, لیکن خدا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کسی کو نہیں مل سکتا. بہت اچھی بات. تو یہ بات ہے, آئینہ ساز کیوں نہیں ملتا. بہت زبردست. مدبر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. وقت کی قلت رہی لیکن انشاءاللہ آئندہ پروگرام ہم رکھیں گے اور خاص کر اسی ٹاپک پہ بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. دوستوں آج ہم نے کوشش کیا کی, کوشش یہ کی کہ یہ آپ سے ایک تعلق ان لوگوں کا جوڑا جائے جن سے شاید تعلق ختم ہو گیا ہے. اور وہ تعلق کیا ہے, جتنے بھی ہمارے صوفی شعراء کرام گزرے ہیں, جتنے بھی بزرگ شعراء کرام گزرے ہیں جنہوں نے اپنے کلام میں وحدانیت, سچائی, حق کو بیان کیا ہے, اگر آپ اس طرف جائیں گے تو آپ کو یقیناً خدا ہی ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ انہوں نے خدا کو اپنی منزل مقصود بنایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو تھام کر آگے بڑھے. تو ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے, کسی کو مرشد بنانے سے پہلے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مرشد بنائیے اور ان کی طرف آگے بڑھیے. آپ دیکھیے گا کہ جتنے بزرگ ہیں, جتنے صوفیہ ہیں, وہ سب اسی میسج کو لے کر چل رہے ہیں. وہ سب یہی بات ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دین پہ چلنا ہے تو دل کو صاف کرو, کیونکہ یہاں روح رہتی ہے. امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.